अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। बुध 19 अप्रैल 2023 को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट नंबर 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल्स, क्रुक्स और लायर्स को एक्सपोज किया, उन्हें शटअप कॉल दी, उनके डरामे को नंगा कर दिया, इसकी हम तवक्को नहीं करते थे। मैंने इसके हवाले से ट्वीट किया था कि वो लोग बड़े खुश नसीब हैं, जैसे मेरा ख्याल है सदीक जान वहां पे मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से इन झूठों का, जो झूठ का पलंदा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके एक्सपोज किया। और हमें बहुत ज्यादा लोगों को यह खदशा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इतनी जुर्रत, इतनी बहादुरी, इतनी असूल पसंदी, इतना ज्यादा आइन के ऊपर स्टैंड ना ले सकेगी। और ये खतरा और ये खदशा इसलिए पैदा हुआ था कि जिस तरह से इससे 2 दिन पहले मंडे को 3 जर्नैल साहब को इस्तेमाल किया गया इस रजीम के बिहाफ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डराने के लिए, सहमाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, नजरिया जरूरत, द डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी का कार्ड इस्तेमाल करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, जहां डीजीआई, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, सेक्रेटरी डिफेंस ने ये ब्रीफिंग देने की कोशिश की कि मुल्क के सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हमें ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, अगर वहां से हम फोर्सेस को विड्रॉ करते हैं तो फिर पंजाब और सिंध भी महफूज नहीं रह सकेंगे। इससे बड़ी धमकी हो नहीं सकती थी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में खौफ यही था, तवक्को भी यही थी, लोग कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ेगा, बिकॉज जब ये लोग इस किस्म की एक धमकी लगा रहे, बिकॉज इसको धमकी के अलावा कुछ और समझा नहीं जा सकता। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है किसी वक्त, लेकिन सुप्रीम के आफरीन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब पे, जस्टिस मुनीब अख्तर पे, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के, अपने घर वालों और अपनी फैमिलीज को जिंदगी में खतरे डाल के असूल के साथ वो खड़े रहे। और इनका सारा ड्रामा जो है, जो उनके सामने पेश किया गया, वो तो अटॉर्नी जनरल के तो लिटरली ये था कि काटो बदन तो लहू नहीं, जो सवालात उनसे पूछे गए। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। आगे इसके क्या होगा, हुआ क्या इस दिन में, इसकी कुछ पॉइंट्स मैंने बहुत से मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक और इश्यू की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक आर्टिकल आपके साथ में शेयर करूंगा, जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से एक वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखा है। बज़ाहिरन मैंने उसमें एड्रेस तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को किया है, लेकिन मकसद मेरा ये भी था कि ये आर्टिकल फैले और अमेरिकन मीडिया, जो लोग लिखते हैं यहाँ पे अखबारात के अंदर, उन तक पहुंचे। और वो प्रोसेस हो रहा है। अब तक ये आर्टिकल इस हवाले से है कि पाकिस्तान इमरान खान जो है वो क्या कोई इस्लामिस्ट है, ये एंटी इस्लामिस्ट है। इसका उन्वान है ये, पाकिस्तान इमरान खान इस्लामिस्ट और एंटी इस्लामिस्ट, प्ले बॉय और अ वुमन हेटर, ये इसका उन्वान है। कुछ लोगों को इस पर एतराज भी था कि ये बहुत ही सख्त टाइटल रखा है, इसकी मिसलीडिंग है। लेकिन मकसद मेरा ये था कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि ये इमरान खान एक ही वक्त में क्या इस्लामिस्ट भी हो सकता है, एंटी इस्लामिस्ट भी हो सकता है, क्या एक ही वक्त में वो ब्lasphemy भी कर सकता है और इस्लाम के रेडिकल्स के साथ सिंपैथेटिक भी हो सकता है, क्या एक ही वक्त के अंदर वो इमरान खान के ऊपर इल्जाम है कि वो बहुत प्ले बॉय रहा है और एक ही वक्त में ये भी है कि वो औरतों से घबराता भी है और औरतों से बड़ी नफरत करता है और मिसोजिनिस्ट है और एक बड़ा वुमन हेटर या वुमन बैशर कैरेक्टर है। तो मैंने इस हवाले से ये पीस लिखा है और मैं चाहूँ, और चूंकि इसको ट्विटर पे मैंने शेयर किया था, अब तक इसको कई हजार लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल विलेज स्पेस के डैशबोर्ड से मुझे अंदाजा है। और इसको 2000 के करीब तो लोग इसको रीट्वीट कर चुके हैं, कई हजार लोग इसको लाइक कर चुके हैं। मैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको प्लेस इसलिए किया है, मकसद है मेरा कि आप लोग इसको देखें, इसको पढ़ें, इसके ऊपर कमेंट भी करें और उसके अलावा यह है कि इसको शेयर भी करें। अब ये थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक वीलॉग के लिए भी मुझे 5-6 घंटे की एफर्ट करनी पड़ जाती है। सारी खबरें देखना, लोगों से बात करना, पॉइंट्स बनाने, चीज़ों को क्लैरिफाई करना, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना माइंड में। लेकिन 5-6 घंटे अगर एक वीलॉग को लगते हैं, जिसको 1 लाख लोग देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, 90,000 1 लाख लोग देख ही लेते हैं। जो आप लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको चंद हजार लोग ही देखते हैं 24 घंटे के अंदर। और लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस जो है, मैं समझता हूँ उर्दू के एक व्लॉग से बहुत ज्यादा, इसलिए कि ये एक रिकॉर्ड है जहां आप उसको प्लेस करते हैं और इसके जरिए सिर्फ आप इंटरनल अपनी कम्युनिटी के अंदर अंदरूनी ख्यालात का तबादला नहीं करते, बल्कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि इस स्टेज के ऊपर हमारी जो ओवरऑल रीच है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो बड़ी महदूद है। गोल मेरा क्या है, ये पब्लिकेशन ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने इससे पहले भी कई दफा कहा इस व्लॉग के अंदर, मैं चाहता हूं कि कई ऐसी इंटरनेशनल लेवल की, स्टैंडर्ड की
اسٹینڈرڈ کا تعلق محض کوئی بہت بڑے سائز سے نہیں ہے, اسٹینڈرڈ کا تعلق کانٹینٹ سے ہے. تو ایسی پبلیکیشنز آن لائن پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہونی چاہیے جس میں پاکستانی بھی لکھیں اور غیر ملکی بھی لکھیں, نان پاکستانیز بھی لکھیں, اور ایک انٹریکشن جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ کر سکے. اس پبلیکیشن کے لیے, اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ کے پاس رپورٹرز ہوں, کورسپونڈنٹس ہوں, پاکستان میں ہوں, کچھ اور حصوں میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں, ہندوستان میں ہوں, جس کے لیے آپ کو فنڈ ریزنگ کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت سے لوگوں سے بات بھی کر رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ میں کچھ فنڈز ریز بھی کر سکوں گا. میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں کراؤڈ فائنینسنگ کروں, یعنی لوگوں سے پیسے لوں, اور اس کا ایک میں سیٹ اپ اور سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کروں, اور اس کے مزید آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پیس کو دیکھیں اور ساتھ اپنے آئیڈیاز مجھ سے شیئر کریں. آپ مجھے آئیڈیاز دیں کہ کس طرح سے اس پبلیکیشن کو فار انسٹنس اس میں اتنی ریچ بڑھائی جا سکتی ہے, اتنے ٹائر لگائے جا سکتے ہیں, اور ہم اس میں انٹرنیشنل اوپینین کو بھی گیدر کر سکیں, تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے باہر انٹرنیشنل کمیونٹی تک اس کو لے جا سکیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین جو کمیونٹیز ہے اس کے پاس امریکہ کے اندر, بھارت کے اندر, ہندوستان میں بہت زیادہ پبلیکیشن ایسی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بہت سکسیسفلی دنیا تک لے جاتے ہیں. اس آرٹیکل کے اندر میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں جو اتنی زیادہ کنفیوژن ہے, اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, وہ اس لیے ہے, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ امریکن میڈیا یا ویسٹرن میڈیا بہت بائسڈ ہے, یہ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کا جو سارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایک چھوٹی سی کمیونٹی, جو چند درجن لوگ ہیں جو انگریزی کے اندر لکھتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں عمران خان کے حوالے سے, پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے. اور جب بھی کوئی نیٹ ورک عمران خان کا انٹرویو کرنے آتا ہے یا لکھنے آتا ہے تو وہ انہی لوگوں سے پہلے مشورہ کرتے ہیں, انہی کی اوپینین لیتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں, اور ان کے سارے ریسرچرز انہی سے بات کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ عمران خان کے انٹرویو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک ہی قسم کے سوالات بار بار, کہ فلاں عورت کے بارے میں آپ نے یہ کامنٹ کر دیا, فلاں چیز آپ نے کر دی, طالبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, بیکاز ایک مخصوص ذہن سے یہ ساری چیزیں بنتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مخصوص لمیٹڈ اسپیسیفک ذہنیت جو ہے اس کو چیلنج کریں, کوشچن کریں, بائی پرووائڈنگ اے مور انفارمیٹیو کوالٹی انفارمیشن جو ہے ہم پرووائڈ کر سکیں. اور اسی لیے میں یہ پہلے بھی میں بہت لکھتا رہا ہوں, میری کوشش ہوگی کہ ہر دفعہ میں ڈسکرپشن میں کچھ نہ کچھ آرٹیکل آپ کے ساتھ, جو میں پہلے بہت سے لکھے ہیں میں نے بہت سے ایشوز میں, وہ میں آپ سے شیئر کروں. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کے اوپر میں نے لکھا ہے, اپریل میں اس کو دوبارہ بھی میں نے پبلش کیا, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ناؤ میرے پاس جو بہت سے پوائنٹس ہیں کمنگ ٹو اٹ, کے سپریم کورٹ کے کوٹ نمبر 1 کے اندر جو ڈرامہ ہوا, جو تماشا لگا پی ڈی ایم کا, اٹارنی جنرل کا اور منسٹری آف ڈیفینس کا, اس کو سمجھنا اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیں, پوائنٹ پہلا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے بہت امپورٹنٹ اور تیکھے سوالات اٹھائے. منسٹری آف ڈیفینس کی جو پٹیشن ان کے پاس دائر کی گئی تھی منسٹر آف ڈیفینس خواجہ آصف صاحب کی طرف سے, اور وہ اس کو ابھی بھی نہیں مان رہے, لیکن اس کو سپریم کورٹ نے سنا, اس کو لگایا, دن کے 11 بجے اس پہ سماعت ہوئی, بہت امپورٹنٹ کوشچن اٹھے, اور اسے سپریم کورٹ پاکستان نے یکسر رد کر دیا. اور سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ یہ اب جبکہ عدالت فیصلہ کر چکی ہے, ایک پوری پروسیڈنگ کے بعد, تمام ہیئرنگ اس کی ہو چکی ہے, تمام سائٹس کو سنا جا چکا ہے, اس کے بعد اس سٹیج کے اوپر منسٹری آف ڈیفینس کا کہ یہ کہنا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے چاہیے, یہ سارے الیکشن ایک وقت میں کروا دیں, تو یہ بات جو ہے اس کی کوئی گنجائش ایگزسٹ نہیں کرتی. سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایسی پٹیشن فائل ہو گئی ہے منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے, تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی مکمکہ ہو گیا ہے, اور یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں ڈی جی آئی, ڈی جی ایم آئی اور سیکرٹری ڈیفینس آئے, انہوں نے مل کے کوئی حل شاید ایسا نکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں سے اور ان کے لوگوں سے, ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا دل اس میں کوئی پسیج جائے گا, کوئی رحم آئے گا ان کو پاکستانی قوم کے اوپر, اور شاید یہ پاکستان کے لیے کوئی راہ نکالیں گے, شاید ان کا کوئی ویژن ہے, لیکن اب تک تو کوئی ویژن نظر نہیں آیا. لیکن مجھے پھر لگا کہ شاید انہوں نے ایک کمپرومائز فارمولا نکالا ہے, اور اسی لیے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے تاکہ کورٹ کے سامنے سب لوگ آئیں, اور یہاں آ کر سارے الیکشن ایک وقت میں کرنے میں, اگر چلیں 14 مئی نہیں ہے تو یہ آ کے کہیں گے کہ جی ہم جون میں کرا دیتے ہیں الیکشن, جولائی میں الیکشن کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلیز کے, کوئی اس قسم کی چیز, کوئی اس قسم کا فارمولا جو ہے وہ نکالا جائے گا. اور کورٹ نے اس کو لگوایا بھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کو پورا ایگزامن کیا کورٹ نے, اور کورٹ نے اس کو رد کر دیا. اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی, یہ کورٹ کو ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے, بیوقوف بنانا چاہ رہے تھے, جو مزید پوائنٹس کے ذریعے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن ابھی دیکھیں کورٹ نے پوائنٹ یہاں پہ اٹھائے کیا. کورٹ نے سب سے پہلے ان سے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ کیبنٹ کمپیٹنٹ تھی ایز پر دی کانسٹیٹیوشن کہ وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے سکتی تھی. یہ کیا ماجرا ہوا کہ یہ 21 بلین کے لیے ایک منی بل یا فائنانس بل بن کے پارلیمنٹ کے سامنے چلا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ خاصی آئیں کائیں اوپر نیچے کی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ نہیں, چونکہ
سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی فائنانس ریونیو کی، اس نے کیبنٹ کو کہہ دیا کہ اس کو آپ نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کے سامنے اس کے لوور ہاؤس اور چیمبر میں بھیج دیں. نیشنل اسمبلی لوور ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا نچلے درجے کا حصہ ہوتا ہے، تو لوور چیمبر میں آپ اس کو بھیج دیں. لیکن ججز نے پوچھا کہ یہ جو سینٹ کمیٹی تھی اس میں بھی تو حکومت کے لوگوں کی اکثریت تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت ان کو امپریس اپون نہیں کر سکی اور ایک فیصلہ جو کیبنٹ نہیں کرنا ہے وہ وہاں چلا گیا. اور جیسے کہ میں نے کئی دفعہ ولاگس میں کہا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے جو خرچے کیے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر مختلف اسکیمز میں یا IMF کے ساتھ ڈیل، اس میں سے کتنی دفعہ یہ اس کو لے کر نیشنل اسمبلی کے سامنے گئے. یہ تو خود ہی کیبنٹ کے لیول میں وہ فیصلے کرتے ہیں یا منسٹری فائنانس کے لیول میں کرتے ہیں. تو یہی چیز آج عدالت نے بھی ان سے پوچھی کہ اور کتنے ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پر 21 ارب روپے، اس سے بھی بہت زیادہ پیسوں کا چیز جو ہے اس کو آپ لے کر نیشنل اسمبلی کے سامنے گئے. اٹارنی جنرل کے سارے آرگومنٹس آپ اخباروں میں دیکھ سکتے ہیں. اٹارنی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کبھی لیفٹ پہ چھلانگ لگائی، کبھی رائٹ پہ چھلانگ لگائی، کبھی اوپر لگائی، کبھی کالا بازی لگائی. لیکن اٹارنی جنرل نے واقعی اپنی بیوی کو واپس میں آ کے کہا ہوگا گھر میں آ کے کہ اللہ مجھے بچائے، میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. آئی ایم شیور کہ ہی مسٹ بی کرسنگ ہمسیلف بیکاز کوئی لاجیکل آرگومنٹ جو ہے ان کے پاس نہیں تھا. اور وہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں کہ lie has no feet to stand upon، یعنی جھوٹ کے کوئی قدم نہیں ہوتے، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ صورتحال جو تھی وہ آج عدالت کے اندر بالکل واضح تھی کہ جھوٹ پہ جھوٹ انہوں نے بولا ہوا تھا. اور عدالت نے اس سے پہلے جو پروسیڈنگ چلتی رہی ہے گزشتہ کئی دنوں یا ہفتوں میں، اس کے سارے پوائنٹس عدالت نے ان کے سامنے رکھے کہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا، پھر آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے یہ کہا، تو آپ بتا تو دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. پھر عدالت نے ان کو یہ بتایا کہ جو پروسیجر ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اور ایز پر دی کنونشن، وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک کیبنٹ ایک فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر نیشنل اسمبلی کا جیسے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو 21 ارب روپے نکال لیں، تو اس کا جو پوسٹ فیکٹو اپروول ہے، یعنی پوسٹ فیکٹو کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے ہو جانے کے بعد اس کا اپروول آپ نیشنل اسمبلی سے لے سکتے ہیں. اور یہی کنونشن ہے، یہی رواج ہے. اس کا کوئی جواب اٹارنی جنرل کے پاس نہیں تھا. ماسوا اس کے اٹارنی جنرل فرما رہے تھے کہ اگر بعد میں نیشنل اسمبلی اس کو رد کرتی تو چیز انکانسٹیٹیوشنل ہو جاتی. اب اس پہ کوئی ہنسے یا کہہ کے مارے کیونکہ اس کا اگلی چیز بھی دیکھ لیں. سپریم کورٹ نے یہ پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹی آپ کی اپنی اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی، کیبنٹ کو اوور رول کر دیا اور کہا کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے پاس بھیج دیں. لیکن یہ تو ذرا ہمیں بتا دیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے، اگر آپ ٹیلی ویژن واچ کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر سینکڑوں ٹکر بنے ہیں، اس کے اوپر بہت کامنٹس ہوئے ہیں، اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے، اس کو ولاگرز نے بھی اٹھایا. وہ پوائنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ، بہت ہی چپتا، بہت ہی سخت پوائنٹ وہاں کیا. اور شہباز شریف صاحب کے ہوش ہو گئے ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا چوروں کو پیگے مور، وہ والی سچویشن ہو گئی جب کورٹ نے یہ پوچھا کہ بھائی منی بل اور فائنانس بل اگر ایک پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھیں اور نیشنل اسمبلی اس کو رد کر دے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ایوان میں اعتماد حاصل نہیں. اس پہ ہوش ہو گئے اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب کے. ایسا بالکل نہیں ہے، پرائم منسٹر کو پورا اعتماد حاصل ہے، ان کو پورے ٹرسٹ حاصل ہے ان کو ہاؤس کا. تو پھر ان کا کہ اگر ٹرسٹ حاصل ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ لوگ بھی آپ کے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، وہاں پہ ایک بل جاتا ہے وہاں پہ وہ رد ہو جاتا ہے. جب انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں اور قدم نہیں ہوتے، جب یہ ڈرامہ کر رہے تھے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو لا کے کھڑا کرنا ہے، پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنا ہے، پارلیمنٹ کو لا کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کرنا ہے، تو یہ بھول ہی گئے اس چیز کو اپنی ان چوٹ چلاکیاں کرتے ہوئے کہ یہ کوشچن بھی اٹھے گا کہ یہ اسمبلی آپ کی ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اندر اگر پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ایک منی اور فائنانس بل کو اپروول نہیں ملتا، اس کا تو مطلب ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں ان کو مل رہا، ان کو اعتماد نہیں ہے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہے، اور ان کو فوری طور پہ ووٹ آف کانفیڈنس دینا چاہیے. یہ تو دنیا کی کنونشن ہے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی. تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. تاہم عدالت نے ان ابنڈنس لینینسی شو کرتے ہوئے کہا کہ مطلب تو اس کا یہی نکلتا ہے، اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں، لیکن اس سٹیج پہ ہم اس کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ابہام رہا. کیونکہ اس کی دوسری پاسبلٹی بھی پھر یہ ہے کہ لگتا ہے کہ حکومت نے نیشنل اسمبلی سے اپروول لینے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے بعد عدالت نے ان کا دماغ صاف کر کے ان کو کہا کہ آپ اس کا بعد میں اپروول لے لیں، اور یہ پیسے جو ہیں یہ 27 تاریخ کو، کیونکہ 25 تاریخ تک عید کی چھٹیاں ہیں، تو آپ 27 تاریخ تک یہ فنڈ جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریلیز ہو جانا چاہیے. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. عدالت نے ان کو یہ بھی یاد کروایا کہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہ جب آپ یہاں پچھلی دفعہ پروسیڈنگ کر کے آئے تھے اس پٹیشن کے ساتھ، تو آپ 4-3 کی بینچ کی بات کرتے رہے. اس وقت تو آپ نے بات نہیں کی کہ جو اب منسٹری آف ڈیفینس آ کے کر رہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا بڑا خطرہ ہے، ہندوستان سے بھی خطرہ ہے، افغانستان سے بھی خطرہ ہے، KP میں بھی خطرہ ہے، بلوچستان میں بھی خطرہ ہے، پنجاب میں بھی خطرہ ہے، سندھ میں بھی خطرہ ہے. اس وقت تو اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں فنڈز دے دیے جائیں، اگر آپ آرڈر کر دیں گے تو ہم الیکشن کروا دیں گے. تو اب یہ نیا ایشو جو ہے سیکورٹی کا، یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور پھر اس پہ جو بہت ہی ایک اور بہت ہی چپتا ہوا سوال جو ہے
کورٹ نے اٹھایا, جو میں سمجھتا ہوں ہم بھی کئی دفعہ اٹھا چکے ہیں یہاں پہ, کہ اس کی کیا گارنٹی ہے, جو انہوں نے کہا کہ جن افسروں نے ہمیں بریفنگ کی ہے ہم نے ان سے یہی پوچھا ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر کی 8 تاریخ, یہ کیا میجیکل تاریخ ہے, یہ کیا میجیکل فارمولا ہے, اس دن کیا کوئی معجزہ ہونا ہے اکتوبر میں, کہ جو ابھی سیکیورٹی کے مسائل آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں, ہندوستان سے بھی خطرہ لگ رہا ہے, یہ کیا ایسٹیمیشن آپ کی ہے کہ یہ سب مسائل جو ہیں یہ آپ کے وہاں جا کے ختم ہو جائیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جہاں پاکستانی شعور اور پاکستانی انڈرسٹینڈنگ اب گرو کر گئی ہے. مدتوں سے, برسوں سے, دہائیوں سے اس قوم کو اسی قسم کے جھوٹ بول کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز کی کہانی سنا کے بیوقوف بنایا گیا. بیکاز اگر حالات یہ نہ ہوتے, اگر مکر اور فریب اور جھوٹ کے تانے بانے اس طرح سے ایکسپوز نہ ہوئے ہوتے, وہی پاکستان ہوتا جو آج سے چند سال پہلے تھا, تو پھر سیکیورٹی زارز عدالت کو جا کے یہ کہتے کہ جناب ہم نے سونگ لیا ہے, ہمیں خبر آ گئی ہے خرگوش سے یا پرندوں سے کہ ہندوستان سے بھی خطرہ ہے, افغانستان سے بھی خطرہ ہے, کے پی میں بھی خطرہ ہے, بلوچستان میں بھی خطرہ ہے, سندھ میں بھی خطرہ ہے, پنجاب میں بھی خطرہ ہے, ہمیں انٹیلیجنس آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں. وہ اس قسم کی کہانی جب بھی سناتے تو عدالت کو ماننی ہی پڑتی. لیکن گزشتہ 1 برس کے واقعات میں عوام کا, میڈیا کا, سول سوسائٹی کا اور عدالت کا جو ایک شعوری سفر ہوا ہے, اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا اور لوگوں کے جھوٹ کو کویسچن کرنے کی پاکستانی ایبلٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اسی لیے اتنے مضبوط اور طاقتور لوگ جو وہاں گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے جو جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ چل نہیں سکا, وہ بکا نہیں ہے. تو یہ بہت مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب جب کبھی ریٹائر ہو جائیں گے, ریٹائر تو کبھی ہونا ہی ہے, شاید خواہش تو نہیں ہوگی ان کی, لیکن ریٹائر تو کبھی ان کو ہونا ہی ہے, اور شاید کبھی ان سے ملاقات ہو سکے اس آرڈنری خاکسار کی بھی, تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ جب آپ اتنا بڑا جھوٹ وہاں جا کے بول رہے تھے اور جس جھوٹ کو آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں گزشتہ کئی مہینے سے, تو آپ کے اندر دل کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ کیا کوئی ملامت آپ کا دماغ یا ضمیر آپ کو کر رہا تھا کہ میں اس قوم, اس ملک, اس فوج, اس ریاست کے بیسٹ انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہوں نواز شریف کی خاطر؟ اور اس کی کوئی وجہ نہیں, نواز شریف کی خاطر, بیکاز نواز شریف کی ریکوائرمنٹ جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور اس کی خاطر یہ سارے افسران جو ہیں وہ اپنی پریسٹیج, اپنی عزت جو بڑی مقدم رہی ہے اس ملک میں, اس کو انہوں نے کس طرح سے سیکریفائز کیا. پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 1992 سے 2000 اب تک تو بڑی ٹیررزم رہی ہے, ٹیررزم تو کبھی پاکستان میں رکی ہی نہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کون سا الیکشن جو ہے وہ خالصتاً ٹیررزم کی وجہ سے نہیں ہو سکا, اور 2007 کے دسمبر میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تو پھر بھی اس کے کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہو گئے, حالانکہ اس وقت تو بہت مار دھاڑ تھی, بہت ہی زیادہ پرابلم تھا. ابھی ایسا کیا پرابلم ہے؟ سو بیسکلی سپریم کورٹ لٹرلی ریئلی کالڈ دی بلف. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو آئی تھنک منیب اختر صاحب نے پوچھا وہاں پہ کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر کی 8 تاریخ کو بھی الیکشن ہو ہی جائیں گے. یہ بھی وہ نقطہ ہے جو ہم اس بی لاگ پلیٹ فارم کے اوپر کئی دفعہ اٹھا چکے ہیں. لیکن یہاں پر ایک فارمولا تو ہمیں, کوئی غلط فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے. عدالت ابھی بھی ظاہر ہے عدالت ہے, عدالت ایک یوٹیوب کا چینل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کہہ سکے. عدالت اس میں احتیاط کر رہی ہے, بہت سی چیزیں کھل کے وہاں پہ نہیں کہی جا سکتی ہیں, سوال نہیں پوچھے جا سکتے, لیکن ہم کم از کم شعوری سفر کو بلند کرنے کے لیے, اس کو لے کر چلنے کے لیے اس چیز کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اکتوبر 8 تاریخ پی ڈی ایم کے لیے, پی ایم ایل این کے لیے, نواز شریف کے لیے, پوری ان ساری جماعتوں کے لیے اتنا بڑا میجیکل کیا ہے؟ انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ یہ تو بڑا آبویس ہے کہ کوئی سیکیورٹی کا نہ مسئلہ اس وقت ہے, انلس کہ یہ پیدا کر دیں خدا نخواستہ بموں کے دھماکے شروع کروا دے یہ رجیم کہیں. لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ کوئی سیکیورٹی اگر ہوتا بھی تو ٹھیک نہیں ہو جانا تھا اس نے اکتوبر کو. انہوں نے بٹوین 9 اپریل سے لے کے اکتوبر کے درمیان جو 4 مہینے ہیں اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ مقبول ہو جائیں گے؟ کیا ان 4 مہینوں میں آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے بعد ان کے پاکستان میں دودھ و شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کی آئل کی امپورٹس رک جائیں گی؟ کیا ہوگا ان 4 مہینوں میں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو یہ ابھی ان کو. اچھا, ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا ہے کہ جی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوں گی, اگر پنجاب کے پی میں جب اگلے الیکشن ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس آپ نے بٹھائی ہیں, یہ کس پاسے سے, کس منہ سے محسن نقوی کی, اور وہاں خیبر پختونخوا میں بٹھائی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کسی کو کیئر ٹیکر لگتی ہے, اسپیشلی جو پنجاب میں آپ کچھ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹس. تو یہ آرگومنٹس نہیں ہیں, یہ حقیقت نہیں. اصل میں ان کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم اسپیکولیٹ کریں؟ ایک ان کا اہداف یہ ہے کہ انہیں اکتوبر سے پہلے عمران خان کا کوئی حل نکالنا ہے. یا تو کہیں سے کوئی دہشت گرد آئے گا
اور وہ آ کے کئی لوگوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد ایکسکیوز یہ ہوگا کہ وہ دہشت گرد اصل میں تو پتہ نہیں انٹیریئر منسٹر کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ غلطی سے چلا گیا، وہ دہشت گرد کی ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز ہو جائے گی کہ دہشت گرد نے مرنے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، یا اس کے ہیڈ کو ایگزامن کیا گیا وہاں سے نکلی گئی ہے، یا کوئی پکڑا گئے ہیں اسیسنس، اور یہ اسٹیٹمنٹ دے گا جی میں تو پتہ نہیں کمشنر صاحب کو یا آئی جی پی صاحب کو پھاڑنے کے لیے آیا تھا، یا فلاں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے آیا تھا کسی دفتر میں، لیکن غلطی سے میں یہاں آ کے زمان پاک کے اوپر پھٹ گیا یا عمران خان کی ریلی میں پھٹ گیا۔ ایک تو انہوں نے کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے، یا تو یہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا سوچتے ہیں، کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈال کے اس کی پارٹی کے حصے ٹکڑے بانٹ دیں گے، کوئی نئی لیڈرشپ پیدا کر دیں گے، کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کو یا اسد عمر صاحب کو یا کسی اور کو ہم چاہیں گے کہ لیڈر بن جائے، کوئی اس قسم کا ان کا پلان ہو سکتا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے کہ آخر ان کو بٹوین ناؤ اینڈ اکتوبر 8 میں کیا چیز اچیو کرنی ہے، اور خوشی اس چیز کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی کلیئرلی دیکھتی ہے کہ یہ ایک ٹریپ پلے کر رہے ہیں، یہ ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور منسٹری آف ڈیفنس کی جو پٹیشن تھی اس کے پیچھے سپریم کورٹ نے دیکھا کہ مقصد صرف ٹائم بائنگ کا ہے اور یہاں پر ایک ٹریپ لے کرنا ہے جو انہوں نے، تو یہ گیم پلان تو ان کو ہمیں کلیئرلی سمجھ آتا ہے۔ اب یہاں پر بھی سپریم کورٹ نے جو تھوڑی سی ابھی بھی ایک بہت لینینسی دکھائی ہے وہ کورٹ کو دکھانی پڑ رہی ہے، بیکاز وہاں مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو سپریم کورٹ کی کہتی ہے کہ کیا ساری پارٹیز کو لے آئیں اگر انہیں کوئی کنسنسس ہوتا ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے آج کے دن میں تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز ایشو کر دی ہیں۔ اب سراج الحق صاحب بھی کورٹ کے سامنے پہنچیں گے، پیپلز پارٹی والے بھی پہنچیں گے، پی ٹی آئی والے بھی پہنچیں گے، اور پی ایم ایل این والے بھی پہنچیں گے، لیکن کیا کوئی کنسنسس ہو پائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ڈھکوسلا ہے، ٹائم بائی کرنے کا، عدالت کو اس پہ بلیو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جس طرح یہ نیگوسیشن چل رہی ہے کہ بلاول مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے وہ روٹھے میں ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، میاں جاوید لطیف بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، تو یہ جو سارا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سارا ہو رہا ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے گریڈ کے لیے، یہ ایک ٹائم بائنگ ڈرامہ ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عدالت سے یہ کہیں کہ اس کو آپ آگے کر دیں، کیونکہ یہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 14 اپریل کی تاریخ گزر چکی ہے، 90 دن گزر چکے ہیں، یہ ان کا شروع سے گول یہ تھا کہ 90 days کی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹ اور سینکٹی ہے اس کو ایک دفعہ جب آپ ختم کر دیں گے تو پھر وہ 14 مئی ہو یا 14 جون ہو یا 14 جولائی ہو یا 14 اگست ہو یا اکتوبر ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اپنی کانسٹیٹیوشن لمٹ کو تو آپ نے انویلیڈیٹ کر دیا، اس کو تو آپ نے ختم کر دیا، تو آپ کے پاس کھیلنے کی سپیس آ جائے گی۔ اور اصل پلان ان کا یہ ہے، دو ان کے پلانس ہیں، یا تو یہ کہ اکتوبر تک، تو اکتوبر تو مجھے لگ رہا ہے کہ صرف ڈرامہ ڈھکوسلا ہے، ان کو عمران خان پہ قابو پانا ہے جو ان کو قابو نہیں پا رہے۔ دوسری چیز ان کی یہ بھی ہے جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ مسلسل پروموٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹوں میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 22 ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھے 2 گھنٹے کے لیے نظر آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سینئر پیونی جج 70 سال کی تاریخ میں جو بھی چیف جسٹس بنا بھی نہیں ہے، وہ 22 گھنٹے تک بیٹھا، اس کو سیمینار میں بلایا گیا، سیمینار میں بیٹھ کے وہ سپریم کورٹ کی پریزنٹ لیڈرشپ اور چیف جسٹس کے بارے میں کریٹیکل کامنٹس کرتے رہے، ان سے سوال پوچھے جاتے رہے، اور یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک گریٹر پبلسٹی، گریٹر ان کو ویزیبلٹی، گریٹر ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے بننا تھا چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس پاکستان کا، وہ کیوں کھیل رہے ہیں، وہ کیوں ان کے اس پورے پلاٹ کا حصہ ہیں، یہ کم از کم میں سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ولنگلی اس کا حصہ ہیں، تو وہ بھی وہاں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے ہیں، اور یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس سٹیج پہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے لیے کوئی رول ہے۔ اگر رول نہیں ہوتا تو پھر ان کو بار بار کیوں گھسیٹ کے لا رہے ہیں، کبھی ان کو نیشنل اسمبلی میں لے کر آتے ہیں، کبھی ان سے سیمینار کراتے ہیں، کبھی ان کو 20 ٹیلی ویژن چینلز پہ بٹھا دیتے ہیں۔ دوسرا پلان ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں 16 ستمبر کو، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تحت آپ 1 سال یا 2 سال کے لیے ایمرجنسی لگائیں اور اسی پارلیمنٹ کو کنٹینیو کریں، اور وہ ایک خطرناک پلان ہے، بیکاز وہاں ان کی تھنکنگ یہ لگتی ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو 1 برس اور کئی مہینے سے پہلے یہ اسٹرگل کر رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، اس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی، لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یار بہت دیکھے وی لاگس، بہت دیکھی ہیں چیزیں، لیکن اب ہم تنگ آ گئے ہیں، بیکاز ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، ہمیں ہوپ نظر نہیں آتی ہے، اور یہی مقصد ان کا ہے کہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ آپ کتنی ہی اسٹرگل کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کر لیں، اس فریم ورک سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی۔ تو پی ٹی آئی کو ڈسیپیٹ کر دیں، کمزور کر دیں، رجیم کو آگے کنٹینیو کر لیں، اور جو ان کا خیال ہے کہ پھر بلاول پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے یا مریم بنیں گی، اس چیز پہ یہ کاربند ہو جائیں 1 2 سال کے لیے۔ اور اس میں بدقسمتی سے پاکستان کی پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ، لیکن شوڈ ناٹ کال اٹ پاکستان آرمی، دس از ناٹ پاکستان آرمی، میں آپ کو بار 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 میں کہتا ہوں، پاکستان آرمی کی
اوورٹیک ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب نے پاکستان آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ پہ انہوں نے ایک گرینڈ پلان کے ذریعے قبضہ کر لیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں آپ کے رکھنا ضروری ہے, آپ میں سے جو لوگ عرصے سے پاکستانی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب کا, میاں شریف کا, ہمیشہ سے یہ ویژن تھا کہ ساڑا اپنا چیف ہونا چاہیے. اور وہ جو چیف ان کا اپنا تھا وہ انہوں نے بار بار ایکسپیریمنٹ کیا. وہ آخری دفعہ اس میں جب فیل ہوئے تو وہ فیل ہوئے جب جنرل مشرف جو ہیں ان کو وہ لے کر آئے, یہ سوچ کے کہ یہ بھیا ہے, کراچی کا ہے, اس کو پاکستان کی پنجابی فوج بیک اپ نہیں کرے گی, لیکن فوج اپنے چیف کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے فارمولے کو امپرووائز کیا ہے. راہیل شریف میں ان کی کیلکولیشن بالکل صحیح ثابت ہوئی, راہیل شریف نے ان کو بالکل بھی چیلنج نہیں کیا. اس کے بعد عاصم جنرل باجوہ جو ہیں وہ بالکل صحیح ان کی کیلکولیشن ہوئی. جنرل باجوہ اس وقت ان کو بچا نہیں سکے نواز شریف صاحب کے ڈاؤن فال کو, لیکن جنرل باجوہ نے ان کو ری انسٹیٹ کروایا, اور ان کو تمام ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھی جو میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں, جس کے نتیجے میں جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور نواز شریف کو دوبارہ امپاورڈ پوزیشن میں لے کر آئے. اور اب پریزنٹ لیڈرشپ جو ہے وہ فرملی نواز شریف صاحب کے اس وقت کنٹرول میں. تو یہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کل تو ہونی ہی ہے ہیئرنگ تھرسڈے کے دن 20 تاریخ کو, لیکن سپریم کورٹ نے وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر عید الفطر سیٹرڈے کو ہوتی ہے تو عدالت فرائیڈے کو بھی لگے گی. مجھے شک ہے کہ یہ سننے کے بعد اب عید ہر صورت فرائیڈے کو ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ چاند مل جائے گا, ملے نہ ملے چاند ملے گا, اور فرائیڈے کو ہی عید ہوگی تاکہ فرائیڈے کو سپریم کورٹ جو ہے وہ نہ لگ سکے. تو اب تک یہ سچویشن ہے, لیٹس سی کل کی کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے. یہ مت سمجھیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ طے پا چکی ہیں, سب چیزوں کا حل جو ہے نکل آیا. ابھی بہت کچھ ہونا ہے, عشق کے بڑے امتحان بہت اس میں ابھی رہتے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو.